अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। महरीन सत्तैन और डॉक्टर बाबर आवान आपके साथ मौजूद है। जनाब, 18वीं तरमीम में तरमीम, इस पर हम आज बात करेंगे और 25 दिन के बाद क्या रेंजर्स वापस चले जाएंगे, ये हमारा आज का सवाल है। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शंस की गैर कानूनी रिहर्सल का जिम्मेदार कौन है? गैर कानूनी इलेक्शंस पर उठने वाले ये तमाम तर इखराजात कौन किससे वापस मांगे? साथ ही ईद से पहले इलेक्शन नामुमकिन, दोबारा इलेक्शन का तरीकाकार क्या होगा? तलाश गुमशुदा में पोठवार में फिर से बारिशें, कयामत की तबाही, खादिम आला कहाँ है? बाबर साहब, आगाज करते हैं और सबसे पहले हम 18वीं तरमीम के हवाले से जो बातें सुन रहे हैं, क्या खबर है आपके पास इस हवाले से? एक तो सबसे पहले आपने कहा खादिम आला कहाँ है, पंजाब की इंतज़ामिया को, पिंडी की इंतज़ामिया को कहना चाहता हूँ कि कल हमने रावलपिंडी की बात की, तफसील से बाद में बात करेंगे। इस वक्त भी तबाही हो रही है, बच्चों के बस्ते, इम्तहान की तैयारियां, बर्बादी हो रही है, इंतज़ामिया मौजूद नहीं है। इंतज़ामिया को पिंडी में जाके लई से तबाही वाले इलाकों में, जो पिंडी से शुरू होते हैं, पिंडी से नहीं बल्कि इस्लामाबाद के बॉर्डर से शुरू होते हैं, फिर वदाई के पीछे से और चौंतरा तक जाते हैं, यहाँ ये ध्यान दें। दूसरा जो इशू आपने कहा कि 18वीं तरमीम वाला, थोड़ा सा इशारा कुछ दिन पहले चेयरमैन सेनेट ने एक लाहौर के अंदर गालिबन जाके खिताब किया था, उसमें उन्होंने भी दिया था। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की कोशिशें हो रही है। अब वो हिस्सा मैं आज पॉइंट आउट कर देता हूं जहां पे 18वीं तरमीम को रोल बैक कर, जो सरकार है उसने जिनसे वो मशवरे करती है, अपनी टीम, खास टीम, उस टीम के अंदर उन्होंने ये मशवरा किया है और मशवरा ये है कि किस तरीके से वो पोर्शंस जिनमें 18वीं तरमीम के जरिए से रास्ता रोका गया था गवर्नर राज का, और उस वक्त बड़ी जज्बाती थी नून लीग खुद भी, मैं लॉ मिनिस्टर था, उस कमेटी का मैं मेंबर भी था, जाहिर है मुझे वो सारी इनकी बहसें याद हैं। आपको याद है कि उस वक्त जब पिछली गवर्नमेंट थी तो पंजाब में थोड़े अरसे के लिए गवर्नर राज लगाया गया था, वो उनके जहन में था, वो जहन में नहीं था जो गवर्नर राज उन्होंने सिंध में लगाया था अपनी पिछली गवर्नमेंट के दौर में, नवाज शरीफ साहब की। उस एतबार से उन्होंने उस वक्त भरपूर सपोर्ट की थी। आज एक ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है कि जिसमें गवर्नर राज नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वफाक के पास दूसरे रास्ते मौजूद हैं। अगर किसी जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन कोई ऐसा कैस्ट्राफ आ जाता है या सूरत हाल है जिसमें वो अकेले कुछ नहीं कर सकती, तो फिर वो मदद कर सकती है उनकी। ये एक पहलू है इसका। दूसरा पहलू ये है कि गवर्नर राज इस वक्त एक ही जगह आवाज उठती है कि जी कराची में लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इस पे बहस हो रही है। उस बहस के तनाजुर में अगर इस आईनी तरमीम की जो तजवीज़ है इसको देखा जाए तो फिर वफाक का सीधा सीधा इरादा समझ में आता है कि वो क्या करने जा रही है। अच्छा, इसके साथ ही एक और पहलू है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि बड़े लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान के वफाक में आज कोई सूबा ऐसा नहीं है जो अलहदगी की जहाँ पे बात हो रही हो, या जहाँ पे कोई ऐसी अलहदगी पसंदाना मूवमेंट हो जिसको कोई नोटिस किया जा सके, या पॉलिटिकल मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और या कोई ऐसी मूवमेंट हो जो अपने महरूमियों के नाम के ऊपर एक्सप्लॉइट कर सके किसी रीजन को या किसी लिंग्विस्टिक एथनिसिटी को वो एक्सप्लॉइट कर सके। इन हालात में वफाक की जिम्मेदारी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वफाक की जिम्मेदारी ये है कि एक आपने और बात की थी, उधर भी साथ उसको जोड़ लेते हैं, वो ये है कि आज एग्जैक्टली 25 दिन रह गए, 26वां दिन रेंजर्स का मौजूदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची के जिन इलाकों में उनको ऑपरेशन के लिए नोटिफाई किया गया वो ख़त्म हो जाएगा। अब उसके दो तरीके हैं उसको, उस इवेंचुअलिटी को मीट करने के। एक तो ये है कि हमेशा की तरह ये हुकूमत इंतज़ार करे कि जब कोई बर्बादी, जब कोई लड़ाई, जब कोई बड़ा झगड़ा, जब कोई बड़ा बहरान सामने आएगा तो फिर उसके लिए हम फायर फाइटिंग करेंगे और टू टू की गाड़ी बजती हुई फिर ये कराची जाएगी फायर फाइटिंग करने के लिए। वो तरीका दुरुस्त नहीं होगा। इस वक्त वज़ीर आज़म थोड़ा सा टाइम इस्लामाबाद में भी गुजार दें। कल हम दिखाएंगे एक चीज़ के वज़ीर आज़म ने क्या कहा हुआ है कि जब मैं बरसर इक़्तिदार आऊँगा तो मैं क्या करूँगा, ये हम कल इस पे बात करेंगे। आज उससे हट के तरह मौजू है, इसलिए मैंने बता दिया कि कल ज़रूर देखिएगा, बहुत पसंद आएगा पूरी कौम को। अच्छा, जो इशू है वो ये है इस वक्त कि वज़ीर आज़म की तवज्जो
کہیں اور ہے. کراچی کی طرف اس وفاق کی حکومت کی کوئی توجہ کسی پہلو سے بھی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پیپلز پارٹی کو فیل ہونے کا موقع دیا جائے, وہ وہاں پھر پروپیگنڈا پورا اس میں شریک ہوتے ہیں, پورا ریلیجسلی. اور جو ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ سندھ وفاق کا حصہ ہے, اور اس دفعہ تو وفاق کے حصوں کے ساتھ کیا ہوا اس حکومت کے دور میں کہ جو پچھلا ویج بورڈ ایوارڈ تھا وہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا, اور باوجود صوبوں کے اندر جن جن کو حصہ ملا ہوا ہے وہ نہیں بول رہے, حالانکہ قوم کے حق میں اور اپنے صوبے کے حق میں ان کو اور وفاق کے حق میں ضرور بولنا چاہیے تھا, اس لیے کہ پتہ نہیں لگے گا اگلی دفعہ کے درمیان میں کیا گھوٹالا جس کو کہتے ہیں نا جی, کو بہت بڑا قسم کا گپلا وہ ہو گیا ہے. اچھا صحیح. اچھا بابر صاحب, ابھی 18ویں ترمیم کی جب آپ بات کر رہے تھے ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا جس سے آپ نے واقعات سارے کھول کے بتائے, تو 18ویں ترمیم اور صوبائی خود مختاری کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ وہی تعلق ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا اور پرائم منسٹر آف پاکستان کا ہے, بہت برادرانہ تعلق ہے. یہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کے ذریعے سے 3 ایسے بڑے کام ہوئے جس کے بعد اب اگر صوبے ترقی نہیں کر رہے تو یہ صوبائی ایڈمنسٹریشن کی ناکامی ہے, یہ صوبائی سیٹ اپ کی ناکامی ہے, صوبائی جو الیکٹڈ لیڈرشپ ہے اس کی ناکامی ہے. ایک تو یہ ہے کہ صوبوں کو اتنے پیسے اس وقت مل رہے ہیں کہ اگر لوگوں میں وہ پیسے بانٹ دیے جائیں تو لوگوں میں تب بھی ترقی ہو سکتی ہے. بانٹنے کا طریقہ منصفانہ نہیں ہے. مثلا پنجاب میں جب پیسے بانٹے جاتے ہیں تو جو پیسے پٹھوار کا حق بنتا ہے وہ پٹھوار کو نہیں دیے جاتے, جو پیسے سرائکی علاقے کا حق بنتا ہے اس کو نہیں دیے جاتے, اور جو پھر حق بنتا ہے مختلف ضلعوں کا وہ سارے کے سارے وزیر اعلیٰ کے آگے پیچھے دائیں بائیں, ان کے گھروں کے آگے پیچھے دائیں بائیں, ان کے جو معاملات ہیں کاروباری ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ نہ بھی چاہیں تو ظاہر ہے اتنے لمبے عرصے سے 33 سال سے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لوگ اسی طرح سے کریں گے. اچھا, اب اس کا بھی ایک علاج ہے, یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. جب ہم اگلے ہفتے آئیں گے تو تھوڑی سی اس کے اوپر ہم ریسرچ کر رہے ہیں, اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے کہ کیا یہ نظام جس طرح سے 13 کروڑ کا صوبہ, بلکہ اس سے زیادہ آبادی ہو گئی ہے پنجاب کی, کون چلا سکتا ہے اس کو؟ کچھ ایسے ضلع ہیں جہاں اپنے 7 سال میں وزیر اعلیٰ بھی نہیں جا سکے, چیف سیکرٹری تو نکلتا ہی نہیں ہے, آئی جی چھپا ہوا رہتا ہے, باقی جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ بھی پنڈی آتی ہے اور پنڈی سے لاہور چلی جاتی ہے, درمیان میں سارے کا سارا پنجاب وہ ان کی پرائرٹی نہیں ہے. باقی صوبوں میں بھی یہی صورتحال ہے. آپ دیکھ لیں کہ کس صوبے کا ایسا وزیر اعلیٰ ہے جو کہہ سکے میں نے سارے ضلع دیکھے ہوئے ہیں. جیسا پورے ملک کے 3 بڑے شہر لگتے ہیں, اس طرح پنجاب کا ایک بڑا شہر لاہور لگتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, اب اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم ایک روڈ میپ اپنے اس پروگرام میں, ایک نئی بحث بھی ہوگی, ہم اختلافی نوٹ میں ایک نوٹ رکھیں گے قوم کے سامنے کہ کیا اس کا کوئی حل بھی ہے. جس طرح اب پانی کے مسائل جب سامنے آتے ہیں, پانی پینے کے لیے کوئی نہیں ہے, پانی زراعت کے لیے کوئی نہیں ہے, گھریلو استعمال کے لیے کوئی نہیں ہے, کہتے ہیں کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے. اس کا بھی کوئی راستہ کھلنا چاہیے نا کہ پاکستان میں پھر ہوگا کیا, کس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے. ظاہر ہے نہیں, اس کی ذمہ دار پنجاب کی حکومت ہے نا, وہ بات ہی نہیں کرے گی تو کسی نے کیا اس پہ بحث کرنی ہے, کسی نے کیا اس پہ کمپرومائز کرنا ہے, کسی نے کیا اس پہ ڈائیلاگ کرنا ہے, کسی نے کیا اس پہ راستہ کھول کے ان کو دینا ہے. بہت سے مسائل ہیں جو حل طلب ہے. بابر صاحب, ایک سوال اور یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ رینجرز جس کے حوالے سے بہت سے تحفظات تھے, ناراضگیاں ہوئی, ٹیلی فون کیے گئے, آخر کار توسیع کر دی گئی. کیا 25 دن کے بعد ان رینجرز کے اختیارات جو ہیں یہ واپس لے لیے جائیں گے؟ دیکھیں 25 دن کے بعد اگر نوٹیفیکیشن مزید نہیں آگے بڑھتا تو پھر 2 راستے ہیں اس کے. قانونی راستوں کی میں بات کروں, غیر قانونی تو بے شمار ہو سکتے ہیں. پہلا راستہ تو یہ ہے کہ حکومت سندھ کے ساتھ ایک میننگ فل ڈائیلاگ کیا جائے, جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ میننگ فل ڈائیلاگ کیا جائے, اور اس میں فوج کو کسی کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہیے, میں اس کا حامی نہیں ہوں, اور رینجرز کو بھی کسی کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہیے, میں اس کا بھی حامی نہیں ہوں. یہ وفاق کی حکومت, میں پھر ان کو ذمہ داری کی یاد دلا رہا ہوں. جس طرح کراچی کے اندر ہم نے جو باتیں کہیں وہ سارے آئے نا بربادی کے لمحے, پاکستان کے لوگ پریشان ہوتے ہیں نا, اس لیے ہمیں دکھ ہوتا ہے, ہم پہلے بات بتا دیتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لا تبدیل کیا جائے, جو ڈپلائمنٹ ہے اس کا لا تبدیل کیا جائے, قانون بدلا جائے. یہ اگر نہیں ہوگا تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں another جھگڑا ان دی میکنگ, ایک بڑا جھگڑا ہونے والا. اور بڑا جھگڑا جب ہوگا تو اس میں کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے جو عدالتیں ہیں وہ بھی فریق بن جاتی ہیں, پٹیشنیں لے کے لوگ چلے جاتے ہیں, اور ساری سیاست پاکستان میں لوگ جاگے عدالتوں کے اندر کرتے ہیں جب وہ عدالتوں میں پٹیشنیں جاتی ہیں. اس لیے اس طرف وزیر اعظم کی توجہ کی ضرورت ہے. ٹیم تو ان کے پاس ہے ہی کوئی نہیں, ایک آدمی ہے ان کے پاس, چودھری نثار بیچارہ, وہ جہاں بھی لگا دیتے ہیں جی بل نہیں پاس ہو رہا, جائیں جی آپ بل پاس کرا دیں,
فلاں کام نہیں ہو رہا. باقی کون ہے جس نے کبھی اپنے مفاد سے اوپر اٹھ کے, اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے قوم کے لیے کوئی ایسا کام کیا جس کو بیٹھ کے ہم یہاں پہ اس کو ہم ریکگنائز کر سکیں اور کہہ سکیں کہ یہ کام ہو رہا ہے. اچھا, جو آخری بات ہے کراچی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ کراچی میں لا اینڈ آرڈر سنبھالنے کے قابل پولیس نہیں ہے. اسی لیے رینجر وہاں پہ موجود ہے. رینجر وہاں حکمرانوں کی بھی ضرورت ہے, اور حالات بہتر ہوئے, نو ڈاؤٹ, ایوانوں کی بھی ضرورت ہے. رینجر وہاں جو کھلیان ہے ان کی بھی ضرورت ہے, اور جو میدان ہے ان کی بھی ضرورت ہے, اور جو عوام ہے ان کی بھی ضرورت ہے. اور اگر اس پہ بھی سیاست کی گئی اور جو آن گوئنگ لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کرنے کا کراچی کے اندر اور امن و امان کی بحالی کی جو موومنٹ چلی ہے, جس سے میگا کرائم کنٹرول میں آیا ہے, مافیاز کنٹرول میں آئے ہیں, آرگنائزڈ کرائم کنٹرول میں آیا کافی حد تک, تو یہ اگر اس دفعہ ہاتھ سے نکلا تو پھر ناؤ اور نیور. ٹھیک ہو گیا. کراچی کی تو یہ ہم نے بات کی. بابر صاحب ذرا اسلام آباد چلتے ہیں اور بلدیاتی الیکشن کی ذرا بات کر لیتے ہیں. بہت سی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں. بلدیاتی الیکشن ہم نے بات کی تھی پہلے, ہم نے کہا تھا غیر آئینی ہوں گے, پہلے ہمیں قانون پاس کرنا ہے. یہ جو پوری ایک ریہرسل ہوئی غیر قانونی, اس کا ذمہ دار کون ہے, پہلے یہ بتا دیں. پہلی بات یہ ہے جی کہ یہ ادارے سوئے کیوں رہتے ہیں. یہ قوم اس بات پہ حیران ہے, ملک اس بات پہ پریشان ہے, اور جو ووٹر ہے اس کو اس بات پہ خفقان ہے کہ یہ ادارے, ہم نے جگانے کی کوشش کی, ہم نے وارننگ شاٹ دیا, ہم نے گھنٹی بجائی, اور گھنٹی بجا کے ہم نے 2 اداروں کو متوجہ کرنے کی کوشش کی. ایک جو آئی سی ٹی کی ایڈمنسٹریشن ہے, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر چیف کمشنر, چیف سیکرٹری کی طرح کا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, اس کے نیچے ایک ڈپٹی کمشنر بیٹھا ہوا ہے, اس کے نیچے اسسٹنٹ کمشنرز ہیں, اس کے نیچے ایک پورا ڈائریکٹرز اور ڈی جیز بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایڈمنسٹریشن صوبے کے برابر ہے, اور یہ آدھی تحصیل کا ٹوٹل علاقہ ہے. ان کو اتنی بات سمجھ نہیں آ سکی کہ جب قانون کوئی نہیں ہے, ان کو چاہیے تھا اٹھ کے سپریم کورٹ کے پاس چلے جاتے. اب ہوا کیا ہے وہ ذرا دیکھ لیجیے. سب سے پہلے کروڑوں روپے کے پوسٹرز روزانہ لگائے جا رہے ہیں, اور کروڑوں روپے کے اخراجات ہو گئے اس کے اوپر. ظاہر ہے جو پوسٹرز لگ رہے ہیں وہ تو کسی اور کا خرچہ ہے, لیکن جس خرچے سے مجھے تعلق ہے وہ خرچہ پاکستان کے لوگوں کا وہ خرچہ ہے جو خزانے میں سے نکلا ہے, جو پاکستان کے غریبوں کے ٹیکسوں میں سے نکلا ہے, جو تاجروں کے اوپر جو 0.6% جبری ٹیکس چیک کیش کرانے کا یا چیک کسی دوسرے بینک میں بھجوانے کا. یعنی کل میں حیران رہ گیا کہ مجھے ایک اسلام آباد کے انتہائی معتبر کاروباری نے کسی اپنے نئے میٹر کے سلسلے میں, کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئے تھے, انہوں نے بتایا کہ آج سارا دن وہ کوشش کرتے رہے, 3 بینکوں میں ان کے اکاؤنٹ تھے, جس کے پاس گئے انہوں نے کہا جی کم از کم 1 دن کا نوٹس دیں گے, تب ہم آپ کو اکٹھے بہت بڑی رقم دیں گے. بڑی رقم پتہ کیا تھی؟ 7 لاکھ روپے. مائی گاڈ, اب اتنی سی رقم بینک رکھتے ہی نہیں ہے نا جی. ان کو پتا ہے کہ جو 25,000 سے 50,000 سے اوپر بڑھے گا اس کے اوپر ٹیکس کی بھرمار, اور دوسری طرف کیا ہے, ہنڈی چل رہی ہے, دوسری طرف منٹ کے اندر ڈالر جا رہے ہیں, اور پاکستان کے خون پسینے کے ڈالرز محلون ملک جا رہے ہیں. اس کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے. اچھا بابر صاحب, بلکہ ہم دکھانا بھی چاہتے ہیں یہ جو ہم نے گفتگو کی تھی اس کے اوپر بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے اسلام آباد میں ہم نے کیا کہا تھا, پھر اس گفتگو کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں تاکہ تصویر ذرا سی واضح ہو جائے. کس طرح سے یہ بلدیاتی انتخابات ہو سکتے ہیں, قانون بتائیں. پاکستان میں سارے الیکشن, بلدیاتی الیکشن ایک آئینی تقاضا ہے. کوئی الیکشن بغیر قانون سازی کے نہیں ہو سکتا. پہلے آپ قانون بنائیں گے, اور قانون اسلام آباد کے اندر تو پہلے بنانا نہیں پڑے گا, پہلے ایک قانون کو ہٹانا پڑے گا یا اس کو امینڈ کرنا پڑے گا. اچھا, سی ڈی اے آرڈیننس ہے 1961 کا, جو قانون پہلے اسلام آباد کے اندر موجود ہے. اس قانون کی موجودگی میں بلدیہ کی کوئی موجودگی کا جواز نہیں ہے, اس لیے کہ قانون کے اندر بلدیہ موجود نہیں ہے. اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات غیر قانونی ہوں گے. سینٹ کا ہوگا ایک اجلاس, اور اس اجلاس میں یہ قانون پاس ہوگا. اور قانون کی ایک میں خاص بات بتا دیتا ہوں, اس میں طے ہو گیا ہے کہ جو بھی حکمران ہوگا اس کا میئر ہوگا. چلے جی, اور اس کے بعد اسلام آباد بلدیاتی انتخابات جو ہیں, الیکشن کمیشن نے اس کا شیڈیول واپس لے لیا. اتنے اخراجات ہوئے جیسے بھی آپ نے بتایا. ابھی کون ذمہ دار؟ اب شیڈیول دیا کیوں گیا؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین میں جس قدر اختیارات الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہیں, اتنے اختیارات الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کو ایکسکلوڈ کیا گیا, اس کے پاس نہیں ہے. ہائی کورٹ ایکسکلوڈ ہو گیا, ان کے پاس نہیں ہے. گورنمنٹ ایکسکلوڈ ہوگی, اس کے پاس نہیں ہے. پارلیمنٹ ایکسکلوڈ ہوگی, اس کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن وہاں بیٹھے ہوئے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کرائیں گے تاکہ کوئی ہمارے اوپر
تانا نہ مار سکے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھڑے ہو کے. اچھا اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ یہ کروڑوں روپے جو خرچ کیے گئے، ناجائز ایکسرسائز ہوئی، یہ کروڑوں روپے واپس کہاں سے آئیں گے جی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جواب دے کیا اسلام آباد کی انتظامیہ دے گی؟ کیا گورنمنٹ ظاہر ہے وہ تو ہماری جیب سے ان کی نکال کے ذاتی دے جیبوں گی سے نا. جائیں گے؟ ان کی ذاتی جیبوں سے تو بالکل بھی نہیں جانے والے. ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا. اچھا دوسرا پہلو یہ ہو گیا، یہ واحد انتخاب تھا جس میں کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ الیکشن لڑنے والا اہل ہے یا نااہل ہے، اس لیے کہ قانون ہی کوئی نہیں تھا. کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ لینڈ مافیا یہ سب کے سب اس الیکشن میں موجود ہوں گے. دیکھیں نا، پہلے آپ ایک یارڈ سٹک تو بنائیں گے نا کہ اس کے لیے کون اہل ہے، کس کی کتنی عمر ہوگی تو وہ کس عہدے کے لیے الیکشن لڑے گا. نوجوان کی سیٹ پہ 70 سال کے بابا جی گئے، ان کے کاغذات منظور ہو گئے. یعنی اس سے بڑا مذاق میں نے جو وفاق کے الیکشن میں ہوا، اس سے بڑا مذاق میں نے زندگی بھر نہیں دیکھا. اچھا ایک اور اس کا پہلو بھی ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. وہ پہلو یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر بیوروکریسی پوری دیانتداری سے کوشش کر رہی ہے کہ اگر آئے تو ٹوتھ لیس بلدیہ، جس طرح سیاسی کباڑی ہے آپ نے کہا اور فلانے مافیاز آ جائیں، لیکن کوئی حقیقی جمہوری ادارہ نہ بن سکے. اسی کے لیے حکومت نے پہلے کوشش کی کہ کسی طریقے سے غیر جماعتی انتخابات ہو جائیں. اچھا اب جو پچھلی ایکسرسائز ہے وہ ساری ختم ہوگی، اس لیے کہ اس میں اس دفعہ بڑے زبردست قسم کے انہوں نے لوگوں کو دیے ہیں انتخابی نشان بھی. کمال کر گیا الیکشن کمیشن، اتنی سی جگہ تھی. اچھا سی ڈی ایک الیکشن کمیشن کے اندر انہوں نے کہا جی یہ انتخابی نشان سی ڈی ہے. اب اگر گاؤں کی کسی یونین کونسل میں آپ کسی بوڑھی اماں کو کہیں گے کہ اماں جی یہ سی ڈی ہوتی ہے، تو اس کو کیا پتا کہ سی ڈی اور سی آئی ڈی میں کیا فرق ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی جو ایک اور انتخابی نشان دیا گیا ہے وہ اس پہ لکھا ہوا ہے یہ جو سفید زیادہ جلتا ہے نہیں بلب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیلے کے علاوہ جو سفید ہے آج کل آئے ہوئے ہیں، اس بلب کا کیا نام ہے؟ انرجی سیور. انرجی سیور. اچھا اب انرجی سیور جس گاؤں میں نہیں لگا ہوا، جس گھر میں نہیں لگا ہوا، جس جگہ نہیں پہنچا، اس کے بارے میں لوگوں کو کیا معلوم ہے کہ اس طرح کے عجیب و غریب قسم نے کہ انہوں نے نکال کے انتخابی نشان دیے. اب یہ ایکسرسائز کیا دوبارہ ہوگی؟ پھر یہ ہے کہ یہ انتخاب آئین کے تحت ہو رہا ہے. میں ایک دفعہ پھر یاد دلانا چاہتا ہوں، سردار رضا صاحب اس پہ توجہ دیں گے، مجھے پوری امید ہے. وہ آئینی عدالت کے جج رہے، وہ ایک جگہ صوبے میں چیف جسٹس رہے، سپریم کورٹ میں گئے، اس لیے ان کو معلوم ہے. آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے مطابق آپ کوئی منیمم تو سٹینڈرڈ رکھیں گے نا جی. اور پھر یہ ہے کہ لوگوں نے اس دفعہ اپنی جائیدادیں نہیں ڈکلیئر کی. میرے پاس اطلاعات ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس پٹیشنز آئے ہیں. اچھا ٹیکس ڈیفالٹرز سارے پاس کسی جگہ سے تو بابا صاحب الیکشن کمیشن روکے گا؟ چلے باقی بیوروکریٹس کی تو پوری خواہش ہے، یہ الیکشن کمیشن کیا روکے گا؟ چلیے جی، ہم نیک توقع سے اس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جو نیا عمل اب شروع ہونے جا رہا ہے، اور نیک توقع یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن اس کو روکے گا، اس لیے کہ آئین کا آرٹیکل 62 اور 63 کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن وہ ایک بنیادی آئینی تقاضا ہے، اس کو پورا ہونا چاہیے، موجود ہے. ٹھیک ہے بابر صاحب جلدی سے جواب دے دیجئے. عید سے پہلے تو ناممکن ہے یہ الیکشن ہونے، دوبارہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ مختصر جواب. دیکھیں جس طرح کا انہوں نے پہلے الیکشن کرایا، کیا پتا عید والے دن ڈیٹ دے دیں، یہ کہیں جی کہ چاند رات کو ہم الیکشن کروا رہے ہیں، لیکن عید سے پہلے الیکشن ممکن نہیں ہیں، اور اگر ہوتے ہیں تو اس کے لیے اب نیا طریقہ کار بھی تو ان کو وضع کرنا ہے نا. بالکل صحیح، الیکشن عید سے پہلے نہیں ہوں نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے جناب، یہاں پہ بریک کا وقت ہو گیا ہے، بریک لیتے ہیں، اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ایکسکلوسیو ویڈیوز کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا. بہت ہی اہم پیغامات ہیں جن کے ساتھ یہ ویڈیوز ہم نے اسپیشلی آپ کے لیے نکالی ہیں. ان کو ضرور دیکھیے گا اور جانیے گا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، بیرون ملک جو پاکستانی ہیں وہ کیا سوچتے اور کہتے ہیں، ان کے دل کس طرح سے روتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کچھ ایکسکلوسیو ویڈیوز کا جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کچھ پیغامات کے ساتھ ہمارے آج کے سیگمنٹ میں شامل ہے. بابر صاحب بہت ہی خوبصورت ویڈیوز تھی، بڑے ایسے پیغامات تھے جو دل کو ٹچ کرتے ہیں. میں خیال سے ان کو ہم پہلے دکھا لیتے، شروع کرتے، آپ بتائیے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا پاکستانی کیا سوچتا ہے، یہ پاکستانی قوم کو معلوم ہونا چاہیے. آئی ایم ایف سے بڑی رقم، پاکستان کی ساری انڈسٹری سے بڑی رقم، پاکستان کے سارے ٹیکسز سے بڑی رقم، اور پاکستان کے سارے حکمران جو 5-5 ہزار ٹیکس دینے والے ہیں اور 11-11 ہزار ٹیکس دینے والے ہیں، ان سے بڑی رقم ہمیں بیچتا ہے وہ جو پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا پردیسی ہے. اچھا جی، پردیسی پہ جانے کے ساتھ ہی میں ایک بات اور کہہ دیتا ہوں کہ پاکستان کے حکمران الیکشن کے زمانے میں غیرت جگانے کی باتیں بہت کرتے ہیں. غیرت کیا ہے قوموں کی زندگی میں، آج اس پہ ہم بات کریں گے. چھوٹا سا ملک ہے جی، چھوٹا سا ملک ہے یورپ کا،
یورپ کے ایک چھوٹے سے ملک میں آئی ایم ایف نے ایسی شرائط لگائیں ان کا کشکول توڑنے کے لیے, ان کی غیرت توڑنے کے لیے. دونوں میں سے ان کے پاس ایک آپشن تھا کہ کشکول توڑیں گے یا وہ اپنی قوم کا جو سر ہے فخر والا اس کو نیچا کریں گے. اس کے لیے جو قوم کی لیڈرشپ تھی اس نے کوئی خود فیصلہ نہیں کیا اور وہ دبئی جا کے کسی کے پیروں میں نہیں بیٹھے بال بکھرا کے اور پریشان ہو کے. انہوں نے کہا کہ جی ہم ریفرینڈم کرواتے ہیں. یہ ریفرینڈم پاکستان میں بھی ہونا چاہیے کہ کیا پاکستان سے ہم آئی ایم ایف کا قرضہ لیں, کیا بیرونی قرضے مزید لینے چاہیے. آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے. میں ذاتی حیثیت میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس سلسلے میں ریفرینڈم کرایا جائے. قرضے لاتا کون ہے, کھاتا کون ہے اور دیتے کون ہے اور بھگتتے کون ہے. اچھا, اس پہ ریفرینڈم کا جو نتیجہ تھا اس پہ جو یونان کا وزیر اعظم ہے اس نے کیا کہا جی, آپ کو زبان سمجھ نہیں آئے گی, ترجمہ دیکھ لیجئے گا. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι με τη σημερινή ιστορική και γενναία επιλογή του ο ελληνικός λαός απάντησε στο σωστό ερώτημα και ταυτόχρονα άλλαξε και το ερώτημα του διαλόγου στην Ευρώπη. Δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι ο μονόδρομος των μνημονίων της λιτότητας. جی, یوں یونان نے آئی ایم ایف کے منہ پر تمانچہ مارا, ان کے وزیر اعظم کو شاباش. اچھا, اور وزیر اعظم نے اپنی قوم کو شاباش دی. اس نے کہا کہ آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے, بہادرانہ فیصلہ کیا ہے, تاریخ ساز فیصلہ کیا ہے. لوگوں کے وہاں سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں کسی طریقے سے آئی ایم ایف کے چنگل سے آزاد کرا دو. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہاں صرف غیرت قوم میں نہیں ہے اور کوئی وزیر اعظم نے ان کو ویسے شاباش نہیں دی. وزیر اعظم کی کابینہ کا جو وہاں پہ فائنانس منسٹر ہے یونان کا, اس کا وروفیکس نام تھا, انہوں نے وروفیکس نے ریزائن کیا. اچھا, ریزائن کس طرح سے کیا؟ اس نے استعفیٰ دیا, کشکول توڑا, اور جو گیٹی کی فوٹیج ہے اس کے مطابق یہ ہم نے لی ہے جی, وہ اپنی بیوی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھا اور گھر چلا گیا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ سوچ سکتے ہیں کوئی ہمارا منسٹر اس طرح موٹر بائک پر بیٹھ کر بغیر کسی پروٹوکول کے, چھوڑ دیجئے, نہیں جا سکتا, ساری قوم کو پتا ہے. وجہ بتائیے یا میں بتاؤں؟ آپ بتائیے. آپ بتا دیتی اچھا تھا, میں بتا دیتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ جن حکمرانوں کے ان ملکوں میں پیسے ہوں, جن کے بچے وہاں پہ ہوں, جن کی جائیدادیں ہوں, جن کے پلازے ہوں, جن کے بنگلے ہوں, جن کے مال ہوں, جن کی شیٹو ہوں, جن کی ڈالروں کی وہاں نہریں بہتی ہوں دودھ اور شہد کی طرح کی, وہ وہاں اس جگہ جا کے یہ کام کر سکتے ہیں, ان کو نہ کر سکتے ہیں. یہ تو نوکریاں کریں گے ان کی, اور نوکریاں کر رہے ہیں اس وقت. بدقسمتی کی بات. اچھا, ایک اور بھی پہلو اس کا سامنے میں لاتا ہوں ابھی قوم کے. وہ پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہے, وہ غلام ابن غلام ہو, اگر اس کا قومی ضمیر زندہ ہے, ذاتی کو میں بالکل چھوڑ ہی دیتا ہوں ذاتی معاملات میں, اگر وہ قوم کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے, اگر وہ قوم کی شان آن اور اس کے ایمان کے اوپر اس کا کوئی اعتبار اور اعتقاد موجود ہے, تو وہ کس طرح سے بیہیو کرے گا. یہ ایک بہت بڑے ویلس صاحب بھی ہیں, انہوں نے فرح خان جو کالوں کا لیڈر ہے امریکہ کا, ان کا انٹرویو کیا, اور اس انٹرویو میں جو گفتگو ہوئی, غیرت کس کو کہتے ہیں, یہ میرے سمیت آپ سب کے لیے سبق ہے, ذرا دیکھ لیجئے گا. I will not allow America
کا آپ کو کس نے حق دیا؟ بابر صاحب کیسے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں اور صحیح بات کو کہنا. غلام ابن غلام کو جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کسی دوسرے نائجیریا کے علاوہ کرپٹ ملک کا نام لے سکتے ہو, تو اس نے اس ملک کا نام لیا جس کا نام لیتے ہوئے ہمارے حکمران تھرا جاتے ہیں, لرز جاتے ہیں, کانپ جاتے ہیں, چٹے نکال لیتے ہیں اور رکے نکال لیتے ہیں. کوئی بات زبانی کرنے کی بھی ان میں جرت نہیں. اس نے کہا یس, جس ملک میں رہ رہا ہوں, امریکہ, یس وہ بھی کرپٹ ملک ہے. اچھا ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا. دوسری بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ بد انتظامی تو ہے, کرپشن تو ہے, اپنے گریبان میں مس گورننس تو ہے, آپ اپنی طرف تو دیکھیے. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ اگر فرح خان کا بھی کسی جگہ اکاؤنٹ ہوتا, اس کے بچے بھی اگر کسی بیرون ملک میں پڑھ رہے ہوتے, اگر اس نے بھی کوئی شیٹو لیا ہوتا, اس نے بھی کوئی پیلس لیا ہوتا, اس کے پاس بھی اگر کوئی محل ہوتا, اگر یہ بندہ شکم ہوتا, میں اقبال کے ان لفظوں پہ یہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں, تو یہ نہیں بول سکتا تھا گورے کے سامنے بیٹھ کے کالا, کہ اقبال نے کہا تھا کہ دل کی دنیا بادشاہی اور شکم سامان موت, فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے, دل یا شکم. حکمرانوں توڑ دو نا کشکول, توڑ دو. بہت ہی خوبصورت باتیں کی آج ہم نے سیگمنٹ میں, جگہ دینے والی باتیں ہیں, غور کیا جائے اگر ان کے اوپر. بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, بریک لیں گے یہاں پر, اور غالب کے گھر کی طرح ٹپکتی ہوئی میٹرو کا بھی ذکر کریں گے, اور تباہی جو اس سیلابی بارش کی وجہ سے آ رہی ہے, آنے والی ہے. خادم اعلیٰ کہاں ہے, تلاش گمشدہ میں انہیں تلاش بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے ذکر کیا میٹرو کا کل بھی, اور آج ہم نے دیکھا لوگ بالٹیاں لے کے پانی جو ہے نکال رہے ہیں. بابر صاحب بتائیے کہاں ہے خادم اعلیٰ, اور پھر آگے. ہاں جی, میٹرو کو کرپشن سے پاک کر رہے ہیں, پانی نکال جب کنویں میں سے نکالتے ہیں نا بالٹیاں اور لوٹے. اصل بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا تمہاری تہذیب خدا اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ بنے گا اشیاء ناپائیدار ہوگا. یہ ناپائیدار ٹھیکے جو ہیں ان کا نتیجہ قوم بھگت رہی ہے. ہم 15 کا ڈیتھ ٹول بتا کے اٹھے, جب میں گھر پہنچا تو پتہ لگا کہ چونترا میں ایک اور جو بہ جانے والے کی لاش برآمد ہو گئی, 16 ہو گئے. پھر مجھے صبح کسی نے بتایا کہ کہوٹا میں, اور کہوٹا کا ایک علاقہ ہے نرڑ, وہاں پہ جو فوت ہوئے ہیں جی وہ ماں بیٹا جہاں بھاگ ہو گئے, اور آزاد کشمیر اور پنجاب کو ملانے والی جو سڑک ہے وہ بھی لینڈ سلائیڈنگ سے بند ہوئی. لیکن پوچھنے بابر والا صاحب یہ تو آغاز ہے, وہاں بھی کوئی نہیں, ابھی تو اور بارشیں ہونی ہیں, ہم پرو ایکٹیو ہیں ہی نہیں, ابھی تک نہیں ہے. اچھا پھر جو لیٹر پارٹ آف دی نائٹ تھا, اور آج ڈیتھ ٹول 5, پھر اخبارات میں جو لیٹر پارٹ کی خبریں ان میں آپ دیکھ لیجئے ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ 2 درجن کے قریب پہنچنے والی ہیں اموات, لیکن ابھی تک نہ کوئی جاگا ہے, نہ کوئی اٹھا ہے, نہ کوئی پہنچا ہے. اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ جی خادم اور پاکستان کے لوگ صرف ایک دوسرے کی خدمت کریں گے, ایک دوسرے کے لیے جاگیں گے, ایک دوسرے کے لیے بولیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پشاور کے اندر بارش سے تباہی ہو رہی ہے, پنڈی میں تباہی ہو رہی ہے, کہوٹا میں ہو رہی ہے, پٹھوار میں ہو رہی ہے. یہ مت سوچیں کہ بارش کا پانی یہاں پہ رک جائے گا. بارش کا پانی اس گورننس کے فیلور کی طرح ہے, گورننس کی اس ناکامی کی طرح ہے, حکمرانوں کی ان ناکامی کی طرح ہے, نظام کی اس ناکامی کی طرح ہے, پاکستان کے بیوروکریسی کی اس ناکامی کی طرح ہے جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اس نے ہر دروازے پہ جانا ہے. اس لیے جاگو اور اپنی بات کرو. جو مظلوم ہیں, جو مر گئے, ان کے لیے بھی اپنی بات لازماً کرنی چاہیے. صحیح. بابر صاحب چونکہ پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے اور سیگمنٹ مختصر ہے, ہماری ٹویٹس, ہمارے عوام کی آواز ہم نے ضرور پہنچانی ہے. شور. عصمت اللہ صاحب سے شروع کرتے ہیں جی. کہتے ہیں سر پلیز لکی مروت کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں. اب آپ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جی, یہ دیکھیے گا. کدھر گئے خٹک صاحب, چیف منسٹر کے پی کے, یہ ذرا دیکھ لیجئے. لکی آپ کو پتا ہے, مروت آپ کو پتا ہے, قوم وہاں رہتی ہے. اور یہ دیکھیے ذرا پانی کی کتاریں, ان کے لیے کچھ کیجئے, ذرا جاگ جائیے آپ بھی. احتشام احمد صاحب ہیں جی اگلے, انہوں نے یہ کہا کہ why don't you take objection on Eid 5 days holidays which will give bad impact to Pakistan's economy. ان کو اعتراض ہے, اعتراض قوم کے سامنے ہم نے رکھ دیا. ایم کے بلال احمد صاحب کہتے ہیں سر پنجاب فارسٹ منسٹر آصف با فرام خوشاب کانسٹیچوئنسی وڈ کٹنگ مافیا کٹنگ ٹریس ایوری ڈے ان ہز اون کانسٹیچوئنسی. منسٹر صاحب توجہ دیجئے, کہا گیا ہے جنگل کٹ رہے ہیں آپ کے علاقے میں.
ڈاکٹر ایم اعظم خان صاحب کہتے ہیں کہ سوسائٹی where education becomes business is putting its future in jeopardy, even public sector university doing the same. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ڈاکٹر اعظم صاحب. یہ عمران اشرف ہیں جی, یہ کہتے ہیں سر بارسلونا اسپین میں کونسلیٹ والوں کے پاس ساری مشینری پہنچ چکی ہے کمپیوٹرائز پاسپورٹ کے لیے, مگر کہتے ہیں کہ ابھی اجازت نہیں ملی. چوہدری نثار صاحب اجازت دے دیجئے اور ان کو فون کیجئے, آج ہی روزے کے بعد ان کا مسئلہ حل کیجئے. ڈاکٹر سہیل احمد صاحب ہیں, کہتے ہیں جی لیترار روڈ اسلام آباد فرام کھنہ ٹو نیلور with 2 broken bridges, dirty sides and pooling rain water, whose halka is that. بھائی یہ دونوں سرکاری لیگ کے پاس ہیں حلقے, آپ نے گلا کرنا ہو تو وزیر نہ بجلی نہ پانی سے کر لیجئے گا, وہاں سے بچے ہیں تو طارق فضل صاحب کی شکایتیں روز آتی ہیں, ان میں سے 100 کے بعد ایک ہم پڑھتے ہیں یہاں کے جو ایم این اے اس علاقے کے. محسن لغاری صاحب ہیں جی سینیٹر, یہ کہتے ہیں does the finance minister have the power to change the finance bill passed by the parliament? No, Mr. لغاری, یہ فائنانس منسٹر ہو تو نہیں کر سکتا, سمدھی ہو تو پیا ہوئے کوتوال پھر ڈر کہے گا. ریفرنس ریڈکشن آف 0.6% ٹیکس آن دی بینک ٹرانزیکشنز. ہوپ دیٹ آنسرز یور کوسچن مسٹر سینیٹر. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے مجھے ڈاکٹر بابر روان کو اجازت دیجیے گا. بابر صاحب جاتے جاتے ہدیہ نعت. میں لج پالاں دے لڑ لگیاں, میں لج پالاں دے لڑ لگیاں, میرے تو غم پرے رہندے, میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے. خیال یار وچ میں مست رہندا آں دنے راتی, میرے دل وچ سجن وسدا, میرے دیدے ترے رہندے. دعا منگیا کرو سنگیو, دعا منگیا کرو سنگیو, کتے مالک نہ رس جاوے, کتے مالک نہ رس جاوے. اور جنہاں دے یار رس جاندے او جوندے بھی مرے رہندے. اے پینڈا عشق دا اوکھا, اے ٹرنے نال مکنا نہیں, او منزل پا نہیں سکدے جڑے بہ کے اڑے رہندے. اور کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں درد درد تے پٹکن دی, کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں درد درد تے پٹکن دی. میں لج پالاں دا منگتا ہاں, میرے ٹھوٹے پرے رہندے. میں لج پالاں دے لڑ لگیاں, میرے تو غم پرے رہندے. میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے. پورے پاکستان کے سارے لوگوں کی آس امید کے بوٹے پہ میرے مالک پھل لگا دے.